अस्सलाम वालेकुम। Hey guys. अहम बात है और उस पर मुझे अपनी बात रखनी है। हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई हैं। वो है पाकिस्तान का वाकया, और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से जो इस वक्त हर तरफ हेडलाइंस हैं, हर जगह इंजीनियर हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर, वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गिरफ्तारी और इंजीनियर के खिलाफ जो FIR हुई है, वाकई बात जो 295C सुने सी कोई क्लिप कटिया सी किसी ने। ये आप सभी जानते हैं। अभी तक कौन हुआ नहीं पता लगा। और इस ताल्लुक से पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ये जो सोशल मीडिया के ऊपर, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। वो ये कहती है कि भाई गुस्ताखी और वो भी इंजीनियर, ये मुमकिन नहीं है। कौन मुसलमान जुर्रत करेगा गुस्ताखी करने की? एक नॉन मुस्लिम भी जुर्रत नहीं करेगा। और दूसरी तरफ चिश्ती रसुल्ला, थानवी रसुल्ला प्रिंट हो रहे हैं, उनकी आराम की कमाइयां खा रहे हैं, लाहौर से धरना लेके निकलते हैं, वहीं से प्रिंट हो रही हैं, वहां जाके धरना नहीं देते। तुम्हारे बाबों ने गद्दारी की, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी कहां? देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे बटोरे, जायदादें बनाई और दीन सिखाया अपने बुजुर्गों का। तो तुम्हारी सजा यही थी कि तुम पर इतनी बड़ी बला छोड़ी जाती। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई। देखें, उसूली और ज़ाब्ते की जो बात है वो ये है कि कानून जाहिर को देखता है, दिल में क्या है वो इसको नहीं देखता। कानून अंधा होता है, जज नहीं। बात तो सही है। तो इंजीनियर के जो अल्फाज हैं वो बहरहाल काबिल कबूल नहीं। लो जी, नहीं मंजी ठोकर लगी जे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेअदबी से यानी कोई आदमी भी जो सुनता है, लेकिन ये पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, उसकी कमी महसूस नहीं होने दे रहे। मैंने जब वो अल्फाज सुने तो खुद ब खुद जबान के ऊपर अल-इयाज़ बिल्लाह जारी हो गया। फिर आपको पता है, जब भी हम कोई दीनी बात करें, अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती। सुन लीजिए, प्रॉफिट जीसस की आपके एतबार से मिडिल ईस्ट में आए, यरूशलेम में आए, ठीक है, यरूशलेम मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उनकी टीचिंग का डोमिनेंस यरूशलेम में ही नहीं है, ठीक है। यरूशलेम में इस वक्त कौन है? यहूदी पावर में है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लो सामो, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इनका मसला सिर्फ मेरे साथ है, क्योंकि मैं मंजी ठोकी है। हाँ, तो इंजीनियर के जो अल्फाज हैं जा पूछ क्या, वो बहरहाल काबिल कबूल नहीं है। हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। उसके ऊपर किसी ने 295C नहीं कटवाई, ना अपने ने ओड़ा गला फाड़दा जे उस दिन दाए मरे पे जे कटाओ ना ਉਹਦੇ ਤੇ 295C। ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए, इंजीनियर का मसला क्या है? मनुष्य तानू 77 साल से ये भी नहीं पता लगा। नहीं, ये बोलने से पहले ये शख्स सोचता नहीं है। ओ सुभान अल्लाह। मैं पंजाबी जरूर हूं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कुरान और सुन्नत में महारत हासिल किया ना, मैंने उर्दू जुबान में महारत हासिल की है, शुस्ता अल्फाज बोलने पे एक एक चीज सीखी है। तो जो अहले जुबान है वो समझते हैं कि मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्या वो डिक्शनरी के मुताबिक गलत है या सही है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज डिक्शनरी के मुताबिक भी दुरुस्त, कुरान और सुन्नत के दलाइल में भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त। और जो शख्स बोलने से पहले न सोचे बल्कि बोलने के बाद सोचने की उसको नौबत ना आए, पहले वो उज़्र दे, फिर उज़्र दे, फिर उज़्र दे, फिर उसके बाद पहले वो उज़्र दे, फिर उज़्र दे, फिर उज़्र दे, फिर उसके बाद पहले वो उज़्र दे, फिर उज़्र दे, फिर उज़्र दे, फिर उसके बाद ओहो मुझे तो सोच लेना चाहिए था। ऐसा शख्स निहायत बेवकूफ होता है। अपनी जुबान बंद कर। वो कहीं ना कहीं फंसता है। अब अपनी मंजी ठोक गए थे। हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं, तो मुझे तो सोच लेना चाहिए था। ऐसा शख्स निहायत बेवकूफ होता है। नहीं, आओ सही। ऐसा शख्स निहायत बेवकूफ होता है, वो कहीं ना कहीं फंसता है। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है, हर जगह इंजीनियर हो रही है। हमने तो हर चीज की वर्किंग पहले से की हुई होती है, तो ये झूठ भी इनका बेनकाब हो गया।
تو یہ جو FIR ہوئی ہے یہ دراصل انجینئر کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے. تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ہاں کالیا تیری میمز بنیں گی. اب وہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے؟ نو سامو. ایک تو یہ کہ پوری عیسائی کمیونٹی کو کہتے ہیں نا کہ انڈر دا بس ڈال دینا, انڈر دا ٹرک ڈال دینا. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. کتنی ڈینجرس حرکت ہے یہ, پاکستانی کرسچنز کو وانریبل کرنا, ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا. دل تو کر تیرا منہ توڑ. کہ عیسائی پاکستان کے اس بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں. ابھی بدت ہے بھائی, ابھی بدت ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 استثناء ہیں. نمبر 1 قتل کے بدلے قتل, اور نمبر 2 فساد فی الارض. اس کانٹیکسٹ میں کسی مجرم کو قتل کرنا. یہ 2 ایکسیپشن چھوڑ کر جس نے کسی انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, انسان, بلکہ جان کا ذکر ہے وہاں پر. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک ذمہ غیر مسلم کو جو مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا, جس طرح کہ یہاں پہ کرسچنز رہ رہے ہیں, جوس تو اب بہت تھوڑے رہ گئے, ہندو ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں, بلکہ لاکھوں میں ہوں گے. مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر جو غیر مسلم رہ رہے ہیں, جس نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت میں تو جانا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور یہاں پہ نان مسلم کا ذکر ہے, اور ہمارے یہ جو مذہبی ہنڈے ہیں ان کے ہاتھوں سے نہ نان مسلم محفوظ ہے اور نہ مسلمان محفوظ ہے. یہ آیات, یہ احادیث کیا انہوں نے کبھی اپنے ممبروں سے بیان کی اور عوام الناس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی؟ نہیں, یہ کام کبھی یہ کر ہی نہیں سکتے, ان کو کبھی توفیق ہی نہیں ملنی. ان کی تربیت خود بھی ایسی نہیں ہے, دوسرا ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہے, اور تیسرا یہ جذباتی ڈاکٹرن کے ذریعے فساد مچا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو روزی روٹی ہے نا وہ اس سے چلتی رہے. بس ٹوٹل ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پوری عیسائی کمیونٹی کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خیالات رکھتے ہیں. اس کا جواب بھی انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں کہتے, ہم شان رسالت میں گستاخی نہیں کرتے. تو ایک تو جھوٹ بولنا, ان کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا. اور دس ہے تو ادھر پائی تو انہوں مسئلہ دسنے کی ہے اے کہانی. آج 2.25 ارب مسلمان جیسس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ, لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی, ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی, یہ نہ سمجھیے گا, لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہے, کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کڑی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں, اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ, یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر, پاگل, ولد الحرام, ولد الزنا, دجال, پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں دسنے واسطے کہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی منڈی نہیں ٹھوکی. آج سارے ڈاکٹر صاحب کی بڑی تعریف کر دینے, خصوصاً جو بندی. عیسائی سمجھتے تھے جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں, انہوں نے سولی چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا, مرتد جو تھا, جادوگر تھا, ولد الحرام تھا, ولد الزنا تھا, اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف, ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی صاحب نے آیا کیا دیتا تھا وہ کیا دیتا. تو ہم مسلمان مانتے ہیں, اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی, یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر, کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے, اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد. بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں عاقب ہوں, میں حاشر ہوں. نبی اسلام نے اپنے نام بتائے. تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر. لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے, اور جوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی الاسلام کو پیغمبر مانتے, سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی, آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں. یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا, لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی, ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی الاسلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے.
اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت کو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں. ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں. اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو. اچھے انسان نہیں مانتے تم, کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وہی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وہی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا, ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی. سمجھتے تو ہیں, ان کا کیتا جائے مناظر رکھے ہوئے اتنے بڑے بڑے. وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے, جو دراصل یہ خود ہے. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا. لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. Remember in chapter 9 verse 30 of the Quran, for those of you who want to take notes and read these verses for yourselves, chapter 9 verse 30, Muhammad says that the Christians who believe that Jesus is the son of Allah will be cursed by Allah because Allah will wage war against them. So if you say Jesus is God's son, Allah will wage war against you, will fight you, will kill you in the battlefield using the Muslim jihadists as his arms and feet to do so. Now why is that important? Well, according to the New Testament, if you deny that Jesus is God's son, and if you deny the spiritual paternity, the spiritual father of God, then you're one of the antichrists that the Bible warned against. Then you're one of the antichrists that the Bible warned against. Then you're one of the antichrists that the Bible warned against. In fact, the Quran not only says that Jesus is not God's son, the Quran says Allah is a father to no one in any sense of the term. Chapter 5 verse 18 says Allah is not the father to Jews and Christians. And chapter 19 verses 88 to 93 says the highest relationship that a person can have with Allah is a slave to master relationship. Well, according to 1 John 2, 22 to 23, Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Who is the liar? This is 1 John 2, 22 to 23. Who is the liar? But he who denies that Jesus is the Christ. He is antichrist who denies the Father and the Son. Who is antichrist? The one who says God is not the Father and Jesus is not the Son. Whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also. So David, according to 1 John 2, 22, 23, Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. So Muhammad is an antichrist. He says Allah is not the Father. Isa is not Ibn Allah. Chapter 9 verse 30. He's an antichrist. He's one of the antichrists that the Bible told us expect. So Muhammad comes and he confirms the Bible. So Muhammad is an antichrist. But will the final antichrist be the Mahdi? Here's the problem. یہ نہ سمجھے کہ صرف وہ مسیح الدجال جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں, وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ کیدا ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمونی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے, لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کریں.